औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सांझ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे माशरे में तेज़ी से फैलते हुए अदम बर्दाश्त के हवाले से, जो कि सही मानों में माशरे का एक नासूर बनता जा रहा है और इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात करना नज़रियाती तौर पर माशरती लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इसकी संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब बाकायदा समाजी तंजीमों की जानिब से जो है वो इस अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ अलम उठाया गया है और अब इससे नबरदाज़मा होने के लिए हमारे उलमा और हमारे वो नौजवान जो कि समाजी कामों में भी हमेशा पेश रहते हैं, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कदम बढ़ाया गया है कि अब माशरे में तेज़ी से फैलते हुए अदम बर्दाश्त को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर ना सिर्फ आगे आने वाली नस्लों के लिए ख़तरात पैदा हो रहे हैं, बल्कि माशरे के अंदर एक तो पहले ही इतने मसाइल हैं, ऊपर से इन मसाइल में मुसलसल तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिससे अक़वाम आलम मुसलसल परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। आज हमारे साथ समाजी तंजीम सांझ पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद हैं और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आज मेरे इस स्टूडियो में दो उलमाए कराम भी मौजूद हैं जिनसे अदम बर्दाश्त के हवाले से बात होगी, क्योंकि ये तमाम उलमाए कराम जो कि इस तंजीम से वाबस्ता हैं वो इसी प्लेटफॉर्म के साथ अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि माशरे में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। इसी के साथ अब अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूं तो सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सांझ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, जनाब उमैर बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया उमैर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ दो उलमाए कराम मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इकरा दारुल कुरान के मोहतमिम हैं मुफ्ती निसार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। और दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा अब्दुल गफूर अमजदी साहब, जो कि मोहतमिम हैं जामे दारुल उलूम मोहम्मदिया रिजविया के। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। सबसे पहले मैं बढ़ूंगा उमैर भाई आपकी तरफ, ज़रा क्लियर कर दें सर, हमारे सामुईन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि माशरे में अदम बर्दाश्त है। अपनी तंजीम और इसके प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा जो आप लोगों ने अदम बर्दाश्त के हवाले से लॉन्च किया। सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सांझ पाकिस्तान है, जो एक गैर सरकारी गैर मुनाफा बख्श एक इदारा है जो 2017 कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है बेसिकली राइट्स के हवाले से, और हमारे जो एरियाज़ जिनमें हम काम कर रहे हैं उनमें मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, अहमदपुर शर्किया है और कराची के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। कराची में जो हम काम कर रहे हैं, जिस वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अमन के हवाले से स्कूलों की शमूलियत। सही, जिसमें हमने तकरीबन स्कूलों की शमूलियत, जी, मदारिस, वाकई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जी बिल्कुल। तो इसमें हमारे तकरीबन 9 स्कूल जो हैं वो मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मसालिक से मौजूद हैं। और इनमें सबसे पहले तो हमने ये किया कि तमाम स्कूल जिनमें हमने काम करना था उनकी जो सिलेक्शन थी, उस क्राइटेरिया के बाद तमाम टीचर्स उनकी हमने कुछ ट्रेनिंग्स करवाई, जिनमें कायदाना सलाहियत के हवाले से और रज़ाकाराना माहौल के हवाले से और अमन के हवाले से हमने उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई। तो उसमें ट्रेनिंग के बाद यही जो ट्रेनिंग्स थी, उसमें वो ट्रेनिंग्स जो हैं उन्होंने अपने ही मदारिस में जाकर वही तलबा को वो ट्रेनिंग्स थी, ताकि बच्चे सीख सकें कि किस तरीके से अमन हम कायम कर सकते हैं, कायदाना सलाहियतों के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, रज़ाकाराना माहौल की वजह से हम अपनी सोसाइटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा उमैर भाई कि जैसे कि आपने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने स्कूल्स को शामिल किया है, ये बताएं कि आपने क्या तलबा पर और असातिज़ा पर जोर दिया है इस तमाम तर मामले के अंदर? अच्छा सर, इसमें ऐसा मामला है कि हमारे यहाँ इलाके के जो प्रेस्टीजियस पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो हमारे मदरसा के मोहतमिम होते हैं या इलाके के कुछ लोग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने मदारिस के लोगों को मदारिस के मोहतमिम हजरात, मदारिस के लोगों को इसलिए शामिल किया क्योंकि इलाके के लोग जो हैं वो उनकी बात सुनते हैं, इलाके के लोग उनकी बात को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने उन लोगों के साथ काम किया ताकि बच्चों तक हमारी बात जो है वो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँच सकें। क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जब बचपन के अंदर
امن کے حوالے سے چیزیں سیکھے گا، بچپن سے ہی وہ رضاکارانہ ماحول کے حوالے سے سیکھے گا، تو وہ ایک بڑا ہو کر ایک زیادہ بہترین شہری بن سکتا ہے۔ تو اس میں ٹیچر جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اسٹوڈنٹ جب بھی کوئی ایکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریلائز کرتے ہیں ہمیشہ اپنے ٹیچر کی پرسنالٹی کو، تو اس لیے وہ ٹیچرز کی طرف سے وہ ٹریننگ جب ان کو دی گئی تو وہ بچوں کے لیے زیادہ اثر رکھتی ہیں بنسبت اس کے کہ کوئی اور شخص جو ہے ان کو وہ یہ چیزیں بتا رہا ہو، مدرسے کا محتمم اگر ان کو یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوگا تو وہ ایک زیادہ بینیفٹ ہوگا اس کا، زیادہ وہ اثر انداز ہوں گے بچوں پر۔ اچھا چلیں اب مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اقرا دارالقرآن کے محتمم ہیں مفتی نثار احمد صاحب۔ مفتی صاحب ذرا پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ اتنے بزی شیڈیول میں سے وقت نکال کے آئے ہیں ہم جیسی ناچیز کے لیے۔ ذرا کلیئر کر دیں سر کہ موجودہ حالات میں معاشرے میں امن کے قیام کے لیے کن باتوں کا درس دینا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں قیام امن کے حوالے سے دو باتوں کا درس بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک آدمی اپنے نظریے کو سمجھے اور اس پر قائم رہے، صحیح۔ اسی طریقے سے اوروں کے نظریات کو بھی سمجھ کر اس کا احترام کرے، اپنے نظریے کو سمجھ کر اس پر قائم رہے، اوروں کے نظریات کو سمجھ کر ان کا احترام کرے۔ نمبر دو، بغیر کسی نکتہ چینی کے اور جدال کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ اس دنیا کے امن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امن کے ساتھ وابستہ کیا ہے، صحیح۔ لیکن یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک علاقے کے انسان دوسرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر انسان فساد نہ کریں تو دنیا میں امن قائم رہے گا، اور اگر یہ فساد کریں گے تو دنیا میں فساد قائم ہو جائے گا۔ تو معاشرے میں قیام امن کے لیے یہ دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ دیکھیں مفتی صاحب نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ دوسروں کے نظریات کی عزت کرنا جو ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اپنا نظریہ کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، بہتر ہے ایک دوسرے کے نظریات کو جو ہے وہ دیکھا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ میں بڑھوں گا، جناب علامہ عبدالغفور امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ اسکولز کے حوالے سے کہا ہے کہ اسکولوں کو شامل کیا گیا ہے، اسکول امن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں، سانچ پاکستان کے توسط سے آپ سے ملنے کا موقع ملا، اور اس وقت جو ہے معاشرے میں حالات آپ نے بتا دیے ہیں، امن کی ازحد ضرورت ہے جی۔ اس حوالے سے سانچ پاکستان اور مدارس اور اسکولز مل کر کوشش کر رہے ہیں قیام امن کے لیے۔ خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں اسکول اور مدارس کا ایک بہت بڑا رول پلے ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکول مدارس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ایک بچہ تعلیمی کیریئر کو شروع کرتا ہے۔ اگر اسی ادارے سے، اسی جگہ سے اسے قیام امن کا پیغام مل جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ ان فیوچر وہ بہت بڑے عالم بنیں گے، ان فیوچر وہ بہت بڑے اسکالر بنیں گے، جب شروع سے اسکول سے یہ پیغام مل جائے گا کہ عدم برداشت کا جو مادہ ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اساتذہ محتممین اپنے طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو امن کے متعلق بتائے، دوسرے کو احترام انسانیت بتائے، عدم برداشت کو ختم کرے، صبر کا دامن ان کو سکھائے، صبر کیا چیز ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کے اندر بہت اچھا ایک اثر دے سکتے ہیں اسکول و مدارس، جس میں آپ کی سانچ پاکستان کوشش کر رہی ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ہم نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے، امن کا قیام عمل میں آ جائے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ سوال آپ سے ہے سر، تنقیدی سوچ بھی ایک منفرد موضوع ہے ایک، لیکن اس سیشنز کے اندر جو ہے وہ صحیح معنوں میں آپ لوگوں کے جو سیشنز ہوتے ہیں سانچ پاکستان کے یا پھر مدارس کے اندر جو سیشنز ہو رہے ہیں اس میں اس حوالے سے کیا بات ہوتی ہے تنقیدی سوچ کے حوالے سے؟ تنقیدی سوچ ایک صاف اور عقلی انداز میں صلاحیت کا نام ہے۔ تنقیدی سوچ اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نکتہ چینی کرتے جائیں، آپ کسی کو تنقید کا نشانہ ہی بنا دیں،
بلکہ اگر آپ کی تنقیدی سوچ اچھی ہے تو یہ آپ کو علم حاصل کرنے میں مدد دے گی، یہ آپ کو نظریات کے پہچاننے میں مدد دے گی، یہ آپ کو ماحول کے درست رکھنے میں مدد دے گی. تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں. اگر ایک آدمی غلط سوچ رکھتا ہے تو اس کے غلط اثرات یہ معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. تو تنقیدی سوچ اچھی حالت میں ہو تو بہت مفید ہے اور بہت فائدہ مند ہے معاشرے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. علامہ صاحب سے بھی اس کا میں جواب لوں گا، علامہ عبدالغفور صاحب سے بھی، لیکن مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. علامہ عبدالغفور امجدی صاحب، آپ بھی ذرا بتائیے گا سر، تنقیدی سوچ پہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سر ایک منفرد ٹاپک ہے، لیکن اس تربیتی سیشنز میں جیسے میں نے مفتی صاحب سے فرمایا ویسے آپ بھی فرمائیے گا کہ تنقیدی سوچ کا کیا مطلب مستقبل کیا ہے، تنقیدی سوچ جو ہے وہ ہوتی کیا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کے سیشنز میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تنقیدی سوچ ایک اچھی چیز ہے. کسی چیز کو جانچنے کو کہتے ہیں تنقیدی سوچ، صحیح. سمجھنے کو. جی. اگر ہم کسی چیز کو جانچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو یہ جو موجودہ دور میں تنقیدی سوچ کے اصول بہت ابھی وسیع ہو گئے ہیں. ایک آدمی سمجھ سکتا ہے، چیزوں کو جان سکتا ہے مختلف ذرائع سے. گزشتہ ادوار کے اندر دیکھتے ہیں کہ فلاں نے اس کی بات کر دی تو تحقیق کیے بغیر آگے ہم بڑھا دیتے ہیں، جس سے ایک نزاع کی کیفیت، لڑائی کی، جھگڑے کی عدم برداشت پیدا ہو جاتے ہیں. اس دور میں بہت سارے اصول، بہت سارے رہنمائی ایسے مل گئی ہے کہ ہمیں کوئی بھی بات کرے ہم اسے جانچیں، سمجھیں. اور اس سیشنز کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ تنقیدی سوچوں کے اصولوں کے مطابق چیزوں کو جانچیں، سمجھیں، سامنے جو ہے اس کی بات کو سنیں، تحمل سے سنیں، سمجھیں. اگر وہ بات اپنی جگہ پر صحیح کر رہے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کریں، صحیح، وہ دلائل اور براہین کی روشنی میں ہو. اگر وہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی بات جو بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دلائل اور براہین کی روشنی میں آپ تسلیم کریں. اس کے بعد بھی اگر آپ تسلی نہیں ہوئے، تشفی نہیں ہوئے، تو آپ اس سے آپ دلائل کی روشنی میں آپ انحراف بھی کر سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن دلائل اور براہین کی روشنی میں ہو. ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری بات کو نہیں مانتا ہوں، میں تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. اس قسم کی بات سے جو ہے نا پھر نفرتیں بڑھتی ہیں. جب آدمی کو جب دلائل دیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، تو وہ آدمی دوسرا بھی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے واقعتاً اس طرح ہے. تو اس طرح ہم کوشش کریں دو مختلف مسالک کے لوگوں میں جو نفرتیں ہیں، تنازعات ہیں، اس کے اندر ایسی چیزیں تلاش کریں، مشترک چیزیں جس میں سارے لوگ ایگریڈ ہوں، سب لوگ راضی ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں نے اس کو ہرا دیا، میں نے اس کو جتا دیا. جیت سب کی ہو، چاہے جیت سب کی اس صورت میں ہوگی جس میں سارے لوگ متفق ہوں گے. چلیں بہترین ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے امتحان ہو گیا، اب نتائج کیسے آئیں گے یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اس پروجیکٹ کے بعد آپ کو اپنے طلباء کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی محسوس ہوئی؟ اس پروجیکٹ کے بعد طلباء میں تو تبدیلی آئی ہی ہے. اس پروجیکٹ میں شامل ہونے والے اساتذہ کرام اور وہ افراد جو اس پروجیکٹ میں شامل ہوئے تھے اور ان کے توسط سے پروجیکٹ کا یہ پیغام جن جن لوگوں تک پہنچا ہے ان میں بھی تبدیلی آئی ہے. صرف طلباء میں نہیں، اساتذہ کرام میں بھی، ان میں شریک ہونے والے افراد میں بھی، اور ان کے توسط سے ان کا پیغام جہاں تک پہنچا ہے ان میں بھی تبدیلی آئی ہے. اور سب سے بڑی بات ان میں یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کے مختلف لوگوں سے ہماری ملاقاتیں کرائی. صحیح. مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں کروائی. ہم نے ان کے نقطہ نظر کو سنا اور ہم نے ان کو سیکھا، اور مختلف مسالک کے علماء اور ان کے جو رہنما تھے ان سے بھی ہماری ملاقاتیں کروائی، اور اس بات چیت کے نتیجے میں ایک بہترین اعتماد کی فضا قائم ہوئی ہے. تو اس پروجیکٹ کے اس حوالے سے بہت سارے فائدے سامنے آئے ہیں. جی علامہ صاحب، آپ بھی اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کیجیے گا. سر جی الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر طلباء کی تعلیم و تربیت یوں ہوتی ہے کہ طلباء جو ہے
اپنے اساتذہ کے نقالی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے استاد کیسے وضو کر رہے ہیں، کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو سانج پاکستان کی اس پروگرام سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ طلبہ کے اندر تو تبدیلی آئی ہے، طلبہ کے اندر اصلاح ہوئی ہے، اور اسی طرح طلبہ سے بڑھ کر اساتذہ کے اندر بھی ہم محسوس کرتے ہیں جو کہ کل کو شدت پسندی کی طرف تھے، آج جو ہے وہ شدت پسندی ان سے ختم ہو گئی ہے۔ صحیح۔ اور وہ معاشرے کے اندر جیسا کہ خاص طور پر سانج پاکستان کے توسط سے ہم جب بیٹھے کہ مختلف علاقے کے علماء آئے، مختلف علاقے کے طلباء آئے، اسی طرح مختلف علاقوں سے لوگ آئے، مختلف نظریات رکھنے والے لوگ آئے، تو سانج پاکستان نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں، جبکہ ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ 9 سے 5 کی جو ٹائمنگ ہے، آدمی اپنے کام کے آج میں اتنی مصروفیات ہے، اپنے گھر بار کے معاملات کو دیکھے، لیکن یہ کہ ان مصروفیات کے باوجود بھی سانج پاکستان نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا، جس کی کوششوں سے ہم ایک دوسرے سے متعارف ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھے، ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھے سنے، تو اس سے میں جو ہے نا بہت ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ذرا قائدانہ صلاحیتوں کی بات کیجیے گا، کیونکہ جہاں پر امن کے فروغ کی بات آتی ہے وہاں پر قیادت کا کافی فقدان ہے، قیادت نہ ہونے کے برابر ہے۔ سر میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو بھی آپ کے ذریعے کہ کس طرح اچھے لیڈر بن کے، کس طرح اچھے قائد بن کے جو ہے وہ اپنے جگہوں پر یا جہاں پر ہمارا اثر و رسوخ ہوتا ہے وہاں پر امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری 2 قسم کی ہے، ایک تو انفرادی حیثیت ہے اس کی، اور دوسری اجتماعی حیثیت ہے۔ انفرادی حیثیت کے لیے تو کسی قائد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اجتماعی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے لیے قائد کی ضرورت ہے۔ بغیر قائد کے، بغیر ایک بڑے ہونے کے، آپ اجتماعی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی اجتماعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قائد کی بھی ضرورت ہے، اور یہ قائد، یہ انسانوں ہی میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ قائد بنے۔ البتہ قائد میں ایسی صفات ہونی چاہیے، منصفانہ صفات ہو، اس میں صلاحیت ایسی ہو سمجھنے کی، اور اس میں صلاحیت ہو اپنے ماتحتوں کو ساتھ لے جانے کی، اس میں صلاحیت ہو اعلیٰ کردار کی، اعلیٰ اخلاق کی، اپنے منصب کو پہچاننے کی، اور اپنے منزل مقصود کو حاصل کرنے کی صلاحیت اگر اس قائد میں موجود ہے تو یہ باصلاحیت قائد ہے، اور اس سے وہ سارے جو فوائد ہیں وہ پورے بھی ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ علامہ صاحب آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، قائدانہ صلاحیت جو ہے یہاں جو ہے واقعتاً آپ نے شروع میں کہا ہے کہ قیادت کا فقدان، لیکن قیادت کا فقدان کیوں ہے؟ اس لیے کہ قائدانہ اصولوں کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، قائدانہ اصولوں پہ عمل نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو قائدانہ صلاحیت کے اندر سب سے پہلے انسان کے خود کے اندر صحیح۔ فیصلہ کرنے کی قوت ہو، فیصلہ خود اپنے مسائل کے حل کے لیے خود ہی اس کا حل تلاش کرے۔ لیکن بعض ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں فیصلہ کرنے کی، وہ دوسروں کے فیصلے کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم کوشش یہ کریں سب سے پہلے اپنے جو نجی مسائل ہیں ہم سب سے پہلے ان سے بخوبی واقف ہوں، پھر ان مسائل کو ہم حل کریں۔ اس کے بعد جب اپنے مسائل سے، ہم نجی مسائل سے فارغ ہو جاتے ہیں، اپنے نجی مسائل سے باہر نکلتے ہیں، اب باہر نکلنے کے ساتھ اگر لوگوں کے درمیان کوئی بات پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں صحیح، ایز اے اس کی خدمت گار، اس کی مددگار۔ جب ایک قائد مددگار ہو کر، خدمت گار ہو کر پیش ہوتا ہے تو اس میں جو لوگوں کے اندر جو نفرتیں ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس ختم ہونے کا ذریعہ وہ قائد ہوتا ہے۔ اب اس نفرتوں کو بڑھانا، اس کی حرکتوں سے وہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن قائد اگر صحیح مشورہ دے دے، قائد اگر صحیح بات بتا دے تو اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں وہ صحیح باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے قائدانہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اور خاص طور پر ایک مدرسے کا محتمم اس ادارے کا قائد ہے۔ ایک استاد جو ہے، کلاس کا جو استاد ہے،
وہ اس ہاؤس کا وہ قائد ہے. اب اس کے تمام ماننے والے فالوور ہیں. جس طرح جس ڈائریکشن پہ وہ لے جائیں گے، جو باتیں بتائیں گے، تو انشاءاللہ ان جو طلبہ ہیں، جو اس کے نمازی معتقد ہیں، اس کے متوسلین محبین ہیں، وہ اس پر عمل کریں گے تو صحیح سمت میں لے جانے کی ذمہ داری قائد کی ہوتی ہے. اور قائد کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ فیصلے کرنے کی اس کے اندر قوت موجود ہو، صلاحیت موجود ہے، جس سے وہ صحیح فیصلے کریں تو معاشرے کے اندر ایک امن اور رواداری قائم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مفتی صاحب، رضاکارانہ ماحول کی بات ہو رہی ہے سر، ذرا میں چاہوں گا ناظرین کو ذرا بتائیں کہ یہ رضاکارانہ ماحول کس طرح اپنایا جا سکتا ہے. اور دوسری بات، لوگ ہر چیز میں اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، رضاکارانہ ماحول اپنانے کا فائدہ کیا ہے؟ رضاکارانہ ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو آسانی فراہم کرے، اس کی زندگی میں سہولیات پیدا کرے، اس سے مشکلات کو ختم کرے. یہ جو رضاکارانہ حیثیت ہے، یہ ہر آدمی کی اپنی حیثیت کے مطابق ہر آدمی رضاکار ہے. صحیح. اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنے محلے کے اعتبار سے، اپنے ملک کے اعتبار سے تو ہر آدمی رضاکار ہیں. اور اس رضاکارانہ طریقہ کار سے پورے معاشرے میں آسانی اور سکون بھی پیدا ہوگا، اور ہمارے مسائل بھی آسانی کے ساتھ حل ہوں گے، اور ہم مشکلات سے بھی بچ جائیں گے. اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جیسے بیوائیں ہو گئی، یتیم بچے ہو گئے، کمزور لوگ ہو گئے، ان کے گھروں میں پانی بھرنا، ان کا گھروں کا خیال رکھنا تو ایک بہترین قسم کی خدمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جیسے عالمی وبا کرونا وائرس جو ہے وہ آیا، اور اس کے بعد ہماری روزمرہ کی زندگی پر اس کے کافی اثرات مرتب ہوئے، ہماری زندگیاں ڈسٹرب ہوئیں، لوگوں میں عدم برداشت بہت زیادہ پیدا ہو گیا. اس نتیجے میں کرونا وائرس اور یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، سر اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ موجودہ صورتحال میں جو کرونا آیا ہے، اس نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور پاکستان کو بھی اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. اور بعض لوگوں نے تو اس کو فرقہ واریت کی طرف بھی کھینچ کر لے گئے. البتہ اس وقت کے لحاظ سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنے آپ میں بھی اور اپنے ماحول میں بھی، آس پاس میں بھی اس احتیاطی تدابیر کو اپنائیں تاکہ ہم اس وائرس سے زیادہ بچ سکیں اور نقصان ہمارا کم ہو. بالکل ایسے ہی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. علامہ صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ بھی بڑھتا ہے کہ جب ہم بین المسالک کے معاملات کی بات کرتے ہیں تو مفتی صاحب پہلے میں آپ سے اس کا جواب لوں گا، پھر میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. ذرا بین المسالک کے حوالے سے بات کیجیے گا کہ اس پر گفتگو کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. کیا لگتا ہے سر آپ کو اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے، جی. مزاج کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، علم اور ہنر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی قد و قامت اور اس کا رنگ روغن یہ بھی دوسرے سے مختلف بنایا ہے. لاکھوں افراد اگر ایک جگہ پر ہو تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ دو افراد رنگ روغن قد و قامت سب کے اعتبار سے ایک ہی طرح ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف بنایا ہے، اس کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، اس کا علم کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس کے خیالات ایک طرح اور دوسرے کے دوسری طرح ہو سکتے ہیں. تو یہ تو قدرت کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم سے، تعلم سے اس کو وابستہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے بنی آدم کو محترم بنایا ہے. اس احترام کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام رکھیں، صحیح، ان کے نظریات کا احترام رکھیں. جب ہم کسی کے نظریات کا احترام نہیں رکھیں گے تو لازمی بات ہے اس آدمی کا بھی تو احترام نہیں ہوگا نا. تو نظریات کا بھی ہم احترام رکھیں، اس اپنے بھائی کی بات سنیں بھی اور اس کو ہم عزت بھی دیں. تو اگر اس طریقے سے ہم ایک کام کریں گے تو یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. جب ساری چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں تو اگر ایک بھائی کے ہمارے خیالات ہم سے مختلف ہو گئے اور
اس کے اور چیزیں مختلف ہو گئیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جن چیزوں پر اتفاق بآسانی ہو سکتا ہے تو اتفاق کر لیں گے, اور اگر ضروری نہیں ہے اتفاق اگر نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اپنے طور پر کام کریں, ہم اپنے طور پر کام کریں گے. پلیٹ فارم سب کا ایک ہونا چاہیے. اچھا, لیکن ایک مفتی صاحب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے سر کہ سب سے زیادہ انتشار جو ہے وہ اسی حوالے سے پایا جاتا ہے, بین المسالک کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے. اس کا قلعہ کما کرنا کس طرح سے پاسبل ہے؟ دیکھیں انسانی علم بڑا کمزور ہے جی. میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا تو میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا, آپ نے مجھے نہیں دیکھا تو آپ بھی مجھے نہیں جانتے تھے. جی. جب انسان قریب ہوتا ہے, ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہے اور خیالات ایک دوسرے کے سنتا ہے تو بہت سارے مسائل تو خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ ایک مردان علی صاحب جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. میرے ذہن میں کئی عرصے سے ایک سوال چل رہا تھا کہ یہ نماز میں جو ٹھکری رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ جی. اتفاق کی بات انہوں نے گاڑی میں خود مجھے یہ وجہ بتائی کہ بھائی ہم یہ ٹھکری کیوں رکھتے ہیں. تو وہ بتانے لگے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا سجدہ زمین پر ہونا چاہیے, مٹی پر ہونا چاہیے, اور مٹی میں سے پھر کربلا کی مٹی وہ سبحان اللہ محترم مٹی ہے. جی. تو ہم وہاں سے وہ مٹی لا کر اس کی ٹھکری بنا کر اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور اپنا ماتھا اسی کے اوپر ہم رکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہو. کافی عرصے کی ایک پریشان کن بات جو ذہن میں گھوم رہی تھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے, جی. اس مولانا مردان علی صاحب نے اس بات کی وضاحت کی کہ بھائی ہم تو اس نظریے سے یہ کام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں. جب ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, مل جل کر ہم بیٹھیں گے, ایک دوسرے کی نظریات کو سنیں گے, اس کو جانچیں گے, تو انشاءاللہ العزیز یہ تو اختلافات تو در حقیقت اختلافات نہیں ہیں, نیت ہر ایک کی درست ہونی چاہیے. علامہ صاحب چاہوں گا آپ کو کامنٹ اس پر. جی ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے آپ کو کافی تسلی بخش جواب عنایت فرمائے دیا, لیکن ظاہر بات ہے میں بھی اس کے اندر کچھ اپنی باتیں جی. شامل کروں. عرض یہ ہے کہ مسالک کے اندر جو اختلافات ہم دیکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھتے نہیں. صحیح. یعنی جس مدرسے میں جس بچے نے پڑھا اس استاد نے اس کو اپنے حساب سے جو کچھ سمجھایا وہ اپنے تھنکس کے مطابق سمجھ رہے ہیں, اور دوسرے مدرسے کے طلباء کے قریب جانے کو وہ اس کو کہہ دیا جا رہا ہے کہ شجر ممنوعہ ہے, ادھر مت جانا. اسی طرح جب سانج پاکستان سے ہم جڑے, سانج پاکستان نے سیشنز کروائے, ہم مختلف پروگرام میں گئے. ابھی انہوں نے مختلف مسالک کے طلباء کے مساجد مدارس کے طلباء کو لے کر انہوں نے ایک پکنک کی صورتحال بنائی. تو ہاں سیر و سیاحت کے حوالے سے اب وہ ایک اس مسلک کا بچہ ایک اس مسلک کا بچہ ایک دوسرے سے ہیلو آئی, جو کبھی ملتے نہیں تھے یا جاتے نہیں تھے, موقع نہیں لگتا تھا. یہ تو سانج پاکستان کی مہربانی, انہوں نے بات میں اس پہ کر رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے نظریات کو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, اور سمجھنے کے بعد ہم جب سانج پاکستان کے ذریعے سے ہم قریب آئے تو بہت سارے سوالات کے جوابات, جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مل گئے ہمیں, وہ حقیقت حال بھی یہی ہے. حقیقت حال بھی یہی ہے کہ جب ہم دیکھتے نہیں تھے, جاتے نہیں تھے, سمجھتے نہیں تھے, ایک دوریاں تھی. جی جی. جب سانج پاکستان کے ذریعے سے ہم قریب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے طرز عبادت ہر کسی کے الگ الگ ہے, طرز عبادت میں کوئی کسی کو نافذ نہیں کرتا. ہم جائے بغیر ہم ان چیزوں کو شیئر کریں جس میں ایک انسانی ایک دوسرے کے حقوق, ایک دوسرے کی عزت و احترام, ایک دوسرے کے نظریات, ہم ایک دوسرے کو جب سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد ہم جب اس نقطے پہ پہنچیں گے کہ ہم ایز اے ہم انسان ہیں. یہ سانج پاکستان کی کوشش قابل ستائش ہے کہ بہت اہم ضرورت تھی اس وقت کی, انہوں نے ہم سب کو جمع کیا اور کوششیں کی. اس طرح اور بھی ہم پیغام دینا چاہیں گے اور جی سماجی تنظیمیں آگے آئیں, اسی طرح پروگرامز کریں, پروجیکٹ قائم کریں جس سے یہ پیغام سب کے پاس پہنچ جائے. امن و رواداری جب بڑھ جائیں گے انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی, مسالک کی جنگ نہیں ہوں گی انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ مسالک کی جنگ بالکل نہیں ہوگی. ذرا عمیر بھائی آخری کامنٹ میں آپ سے چاہوں. جی اس میں نا سر کی بات کو تھوڑا آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ سر نے کہا کہ
बच्चों को लेकर गए डाइवर्सिटी टूर के हवाले से हमारा इदारा, तो उसमें बच्चों को ना आपस में एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। अभी बच्चों के डाइवर्सिटी टूर हमने करवाए तो उसमें मिले, बच्चों के खेल करवाए जी, मुख्तलिफ किस्म के जो बच्चों को खेल पसंद थे वो खेल करवाए। उस खेल से जो है बच्चों को ये फ़ायदा हुआ कि वो एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे हैं, एक दूसरे को जान पहचान रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी निसार साहब ने फरमाया कि जब तक हम मिलेंगे नहीं तो हमारे दरमियान के अंदर जो है मामला तो ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन वो इतना एक खूबसूरत माहौल बन गया ना, वो बच्चे आपस में मिल रहे हैं जी जी जी। तो प्यार मोहब्बत अमन का जो दर्स है वो असल मकसदियत की तरफ जा रहा है उसकी वजह। अच्छा उमर भाई, एक चीज़ यहाँ पर ये भी पैदा होती है कि कोरोना वायरस जो आया, जैसे कि मैंने पहले भी अभी गुफ्तगू की उसके ऊपर, कोरोना वायरस के असरात आपके प्रोजेक्ट पे क्या पड़े थे और आपने उस असरात को किस तरह ख़त्म किया? अच्छा, कोरोना की वजह से तो पूरी दुनिया पर ही मसले मसाइल हुए हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी सोसाइटी पर, हमारे मुल्क पर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर भी उसका असर हुआ। कराची के हवाले से आप जानते हैं कि बाज़ लोगों ने तो अपने घरों के बाहर लिख के लगा दिया था कि कोई डिस्टर्ब ना करे ना, कोई आए ना, काफ़ी इस तरह घरों के बाहर लिखा हुआ भी नज़र आया हमें। लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, डिप्रेशन में थे इसकी वजह से। लेकिन ये कि उस वक़्त हमारे पास लोगों से रब्ता करने का एक ही तरीक़ेकार था, वो ये कि हम उनसे टेलीफोनिकली रब्ता कर सकते थे। टेलीफोनिकली हम उनको ये बता सकते थे कि आप किस तरीके से कोरोना से बच सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप अपने आप को एक चार दीवारी के अंदर कैद कर लें और आप उसमें मुसलसल रहें। ऐसा ना करें, आप बाहर निकलें, SOPs का आप ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस है आप उसको मेंटेन रख सकें लोगों के दरमियान में। हाथ बार बार आप धोएं, आप जो है मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी से भी गुफ्तगू है तो 6 फुट का फासला आप तकरीबन मिनिमम उसके अंदर रखें, ताकि हम सबब भी ना बन सकें इस कोरोना को फैलाने का, क्योंकि अगर मुझे होगा तो मुझसे मेरी फैमिली को होगा और ऐसे मुसलसल ये आगे की तरफ चलता रहेगा। तो हमने उन दिनों के अंदर परेशानियां थीं, सबके लिए थी, तो हमने ये कोशिश की अपनी तरफ से कि हम उन दिनों में भी इजी ना रहें, फ्री ना रहें, बनिस्बत इसके कि हम अपने आप को आइसोलेशन में ले जाएं। हमने लोगों से रब्ते किए और लोगों को इन चीज़ों के हवाले से अवेयर किया कि आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कोरोना के SOPs पर कैसे अमल कर सकते हैं और कैसे उसको रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाते हुए अपनी रूटीन लाइफ को जारी कर सकते हैं आप। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। उमर बिलाल साहब सांझ पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद थे, जबकि इकरा दारुल कुरान के जनाब मोहतमिम मुफ्ती निसार अहमद साहब और अल्लामा अब्दुल गफूर अमजदी साहब जामे दारुल उलूम मोहम्मदिया रिजविया हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। सही मानों में सांझ पाकिस्तान वो काम कर रहा है जो इस माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका, क्योंकि इस माशरे में नफ़रतें बढ़ गई हैं, इस माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ गया है। अगर इन तमाम चीज़ों को भुलाकर कोई तंजीम, कोई फलाही इदारा अपना किरदार अदा कर रहा है, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको सपोर्ट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, उसके नज़रियात को परवान चढ़ाया जाए। यह आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी मेरी है, जितनी उमैर भाई की है, या जितनी उन उलमा की है जो कि सांझ पाकिस्तान के इस अजीम मिशन का हिस्सा बने हुए हैं। इसका साथ दीजिए। माशरा बहुत ज़्यादा तंगदस्तियों में है, माशरा बहुत ज़्यादा पस्ती में है। बेहतर चीज़ यही है कि माशरे में अमन कायम किया जाए, माशरे में मोहब्बतों को फ़रोग़ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।